13 अमरीकी फौजी हलाक हुए, खलीजी खित्ता पूरा मुतासिर हुआ, अमरीकी फौजी अड्डे तबाह हुए, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम तबाह हो गया, थाट सिस्टम तबाह हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और खुद ईरान के अंदर भी हलाकतें हुई। मार्को रूबियो ने मजीद ये कहा कि हम इसे मौखर नहीं कर रहे, लेकिन जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल नौयत के होते हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आए थे। 3.7 अरब डॉलर खर्च किए। इस्माइल बकाई की तरफ से सरकारी बयान जो दिया गया, आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अब नया बयान दिया है कि ईरान के साथ मुमकिना मुआहिदा है, इसमें उन्हें खित्ते की हिमायत तो हासिल है, ताहम ये मुआहिदा 72 घंटों में कागज पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। मार्को रूबियो ने मजीद ये कहा कि हम इसे मौखर नहीं कर रहे, लेकिन जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल नौयत के होते हैं। जौहरी मामला 72 घंटों में सरसरी अंदाज में तय नहीं किया जा सकता। और फिर मजीद कहा कि इस वक्त खित्ते के 7 या 8 ममालिक इस स्ट्रेटजी की हिमायत कर रहे हैं और अमेरिका इस सिमत में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये 7 से 8 मजीद ममालिक कौन कौन से? ये यकीनन खलीजी रियासतें हैं, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, ओमान है और इसी तरह पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, बल्कि तुर्की भी शामिल है, जिसकी तरफ मार्को रूबियो ने इशारा किया है कि वो अमरीकी स्ट्रेटजी के हवाले से उनके साथ हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और उनके ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने मुज़ाकरातकारों को हिदायत की कि ईरान के साथ 3 महीने से जारी जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे में जल्दबाजी ना की जाए। लेकिन ये आधी खबर है। पूरी खबर क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि अमन मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर ट्रंप ने दीगर अरब ममालिक को अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने की तरगीब दी है। ये मुआहिदा ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाया था, जिसके तहत इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आए थे। और अब्राहम एकॉर्ड के अंदर ट्रंप अब ये कोशिश कर रहा है कि अरब रियासतों को भी शामिल किया जाए। यानी ईरान के साथ जो डील की जा रही है उसमें ये जो नया तुरप का पत्ता ट्रंप की जानिब से खेला गया है, इससे वाज़ेह हो रहा है कि मुआहिदा इतना आसान नहीं है। अरब रियासतों को मजबूर किया जा रहा है और अरब रियासतें अगर अब्राहम एकॉर्ड के अंदर शामिल होती हैं तो इसका मतलब ये है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल को ऐसा शेल्टर और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है जिसके तहत अरब रियासतों की तरफ से तो किसी भी किस्म की जहरियत नहीं की जाएगी। अलबत्ता इसराइल को मुकम्मल तौर पर इम्यूनिटी हासिल होगी कि वो किसी भी वक्त किसी भी मशरिक़ वस्ता की रियासत पर चढ़ दौड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि अगरचे अब्राहम एकॉर्ड को मज़ीद वुसअत देने का इम्कान कम दिखाई देता है, तो हम ये पेशरफ्त ऐसे नाक़दीन को किसी हद तक मुतमईन कर सकती है जो मुजव्विज़ा अमन मुआहिदे पर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे थे। 28 फरवरी को इब्तदाई हमला शुरू करने के बाद वाशिंगटन ने कोशिश की कि तेहरान के साथ कशीदगी को काबू में रखा जाए और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन इस तरह संभाला जाए कि सिक्योरिटी सिस्टम मुकम्मल तौर पर ना टूटे और साथ ही अमेरिका किसी तवील और गैर मुतअय्यन जंग में भी ना फंस जाए। लेकिन अंदाजों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई के पहले 100 घंटों में ही तकरीबन 3.7 अरब डॉलर खर्च किए, यानी रोज़ाना औसतन 891 मिलियन डॉलर। अप्रैल के आखिर में पेंटागन के एक सीनियर एहलकार ने दावा किया था कि जंग के पहले 2 महीनों में मजमूई लागत जो है वो 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि आज़ाद तज्जियों के मुताबिक ये रकम 50 अरब डॉलर के भी करीब हो सकती है। ये सिर्फ अमरीकी हुकूमत के बराह रास्त अखराजात हैं। इसके अलावा जो सार्फिन हैं उनको महंगी गैस और दीगर अशिया ज़रूरिया की सूरत में जो इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है वो इससे कहीं ज़्यादा यानी अरबों डॉलर में। कल तक ये खबरें गर्दिश कर रही थी
کہ ایران کے ساتھ معاہدہ انتہائی قریب ہے، اور امریکی میڈیا نے بھی، یورپی میڈیا نے، حتیٰ کہ پاکستانی میڈیا نے یہ خبریں نشر کرنا شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر معاہدے پر دستخط ہو جائیں۔ لیکن ایک طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، اور دوسری طرف خود ایران کی جانب سے ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی طرف سے سرکاری بیان جو دیا گیا کہ ابھی معاہدے پر پیش رفت نہیں ہوئی، ابھی بات چیت چل رہی، اور اس بات چیت کا مرکزی جو مدعا ہے اس وقت وہ صرف یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران ٹوٹل سرنڈر کرے، یعنی خاص طور پر ایران جو جوہری ہتھیار ہیں اور جو یورینیم افزودہ کی گئی ہے اس سے مکمل طور پر دستبردار ہو، اور وہ یورینیم کسی تھرڈ کنٹری کو سپرد کر دی جائے۔ لیکن ایران نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن، ابھی جو بات چیت ہوگی، جو مذاکرات ہوں گے، جس کی ابتدائی خبریں مختلف ویب سائٹس پر اور خود امریکی میڈیا میں بھی زیر گردش ہیں، اس کے مطابق جوہری معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی، مکمل جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، ابنائے ہرمز پر بات ہو رہی ہے، ایران کے جو اثاثہ جات امریکہ نے فریز کرا رکھے ہیں، یورپ میں بالخصوص ان کو جو ہے وہ ڈی فریز کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح ایران کو آزادانہ طور پر اپنا تیل دنیا کی منڈی میں فروخت کرنے کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ جوہری معاملات پر بات چیت نہیں ہو رہی، اور اگر اس ابتدائی ڈیل کے اندر جوہری نکات امریکی شرائط کے مطابق شامل نہیں ہوتے تو یہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی شکست ہوگی، صرف سیاسی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ امریکہ کے لیے شکست ہوگی، کیونکہ ٹرمپ نے جو نیریٹو پیش کیا تھا اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے، وہ نیریٹو ہمیں شکست کھاتا دکھائی دے رہا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کے تناظر میں کہ جو تصویر کشی اسرائیل کی جانب سے کھینچی گئی تھی اس پر بھی ٹرمپ کو بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب ٹرمپ نے یہ ایک نیا بیان جاری کیا ہے کہ ہمارے ملک کی جانب سے کیے گئے بدترین معاہدوں میں سے ایک معاہدہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کا تھا۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ باراک حسین اوباما اور اوباما انتظامیہ کے نا تجربہ کار افراد نے معاہدہ پیش کیا اور نافذ کیا۔ یہ ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف ایک براہ راست راستہ تھا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ جو اب معاہدہ طے کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے اپنے نمائندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں، جب تک معاہدہ طے نہیں پا جاتا ناکہ بندی پوری شدت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی۔ اور اسی پر اس بیان سے فوری بعد ایران کی طرف سے سرکاری بیان جاری کیا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 33 جو تجارتی بحری جہاز ہیں وہ ابنائے ہرمز سے ایران کی اجازت کے ساتھ گزرے ہیں، یعنی ایران نے جو ابنائے ہرمز کے اوپر اپنے پاسدارانہ انقلاب کے ذریعے سے سسٹم نافذ کر رکھا ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں دی جا رہی، اور امریکہ کی طرف سے جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ ناکہ بندی پوری دنیا کے میڈیا کو بھی پتہ ہے، میں بھی اپنے پروگرام میں بار بار کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ناکہ بندی جو ہے وہ خلیج فارس کے اندر نہیں ہے، وہ خلیج عمان کے اندر ہے، اور وہ ابنائے ہرمز سے بہت دور ہے، اور وہاں پر بھی جو ناکہ بندی ہے وہ بنیادی طور پر ایران کے جہازوں کو روکنے کے حوالے سے ہے۔ لیکن اور خفیہ رپورٹس یہ ہیں کہ ایران آلریڈی جو ہے وہ متبادل راستے استعمال کر رہا ہے، اور وہ ابنائے ہرمز کا راستہ نہیں ہے، اور یہ بات خود امریکی انتظامیہ کو بھی پتہ ہے، ٹرمپ کو بھی معلوم ہے، پینٹاگون بھی جانتا ہے اور CIA بھی جانتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ مذاکرات کے نام کے اوپر ایک طرف عالمی منڈی کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایران کے اوپر ان کا دباؤ برقرار ہے۔ لیکن ایران اپنے سرکاری بیانات میں اور مذاکرات کی ٹیبل پر لچک دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کا عزم بالکل واضح ہے، قومی خود مختاری داؤ پر نہیں لگائی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایران اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا، اور قومی مفادات کی تعریف ایرانی قوم اور ایران کی حکومت خود کرے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کو اور مذاکرات کاروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ جن نکات کے اوپر امریکہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ان نکات کے اوپر ایران بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ٹرمپ کا یہ بیان جاری کرنا
کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز بنتے جا رہے ہیں۔ انہیں سمجھنا ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار یا بم نہ تو تیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا ان کی حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اگر وہ تاریخی ابراہم ایکارڈ میں شامل ہوں تو تعاون مزید مضبوط اور مؤثر ہوگا، اور کون جانتا ہے شاید اسلامی جمہوریہ ایران بھی اس میں شامل ہونا چاہے۔ عرب ریاستیں ابراہم ایکارڈ میں شامل نہیں ہوں گی، اور ایران تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابراہم ایکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی لیجیٹیمیٹ حیثیت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مستقبل میں کسی بھی قسم کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے 2 دن پہلے بھی یہ کہا گیا، خود ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی یہ کہا کہ اس ریجن کے اندر جو عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے وہ اسرائیل ہے، اور نیوکلیئر ہتھیار اسرائیل کے پاس ہے، ایران کے پاس نہیں ہے، اور دباؤ جو ہے وہ ایران پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور الزام ایران کے اوپر عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے کے اندر عدم استحکام کی وجہ ہے۔ جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جاتا، بات بھی نہیں کی جاتی۔ آج کی عالمی سیاست میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو سفارتی کھینچا تانی چل رہی ہے وہ صرف ایک معاہدے یا جنگ کے خاتمے کی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ طاقت، ساکھ اور اعتماد کی ایک بڑی آزمائش بن چکی ہے۔ ہر فریق اپنے موقف کو حتمی حقیقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، مگر زمینی حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور غیر یقینی ہے۔ واشنگٹن میں صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ سازی اب صرف خارجہ پالیسی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اندرونی سیاست، آئندہ الیکشن اور عوامی رائے بھی ہر قدم کو متاثر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ صرف ایران کے ساتھ نہیں بلکہ امریکی پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی ایک امتحان بن کر سامنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف تہران بھی کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بیانیے میں اعتماد اور مزاحمت کا عنصر موجود ہے جو مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مکمل شکست دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور مکمل اتفاق تک پہنچنے کے قابل بھی نہیں۔ اب ایسے میں اصل سوال یہ نہیں کہ معاہدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی راستہ چنا جائے گا کیا وہ واقعی استحکام کی طرف لے جائے گا یا صرف ایک نئے مرحلے کی شروعات ثابت ہوگا۔ ایک ایسی جنگ جو پہلے دن سے ہی سوچ سمجھ کے بغیر، کمزور منصوبہ بندی اور محدود مشاورت کے ساتھ ٹرمپ نے شروع کی تھی، جس میں نہ کانگریس کو مکمل اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی امریکی عوام کو واضح طور پر بتایا گیا، آج اسی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں اس کا اختتام بھی کسی واضح فتح کے بجائے ایک مبہم، کمزور اور غیر مطمئن کرنے والے امن پر جا کر رک سکتا ہے۔ ایسا امن جو اصل مسائل کو حل کرنے کے بجائے صرف وقتی طور پر دبائے گا اور ساتھ ہی واشنگٹن کے اندر پہلے سے موجود سیاسی دراڑوں کو اور بھی گہرا کر دے گا۔ ٹرمپ مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اب اپنے اختتامی مرحلے کے قریب ہے اور ایک معاہدہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ ماضی میں بھی ایسے دعوے کیے گئے جو یا تو سیاسی خواہشات ثابت ہوئے یا پھر زمینی حقائق سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے۔ خاص طور پر ایران کی پوزیشن اور اس کی اسٹریٹجی کو سمجھنے میں بار بار امریکہ کی جانب سے غلط اندازے لگائے گئے۔ اس لیے اب جب وہ دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ تہران کے ساتھ ابتدائی معاہدہ قریب ہے تو واشنگٹن میں اس پر یقین سے زیادہ شکوک پائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف مخالفین ہی نہیں بلکہ خود ریپبلکن پارٹی کے سخت گیر حلقے بھی اس ممکنہ معاہدے کو کمزوری سمجھ رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ معاہدہ امریکی مفادات پر سمجھوتا نہ بن جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک بار پھر پوری صورتحال امید، شک اور سیاسی دباؤ کے بیچ جھول رہی ہے۔ اس کے باوجود سفارتی حلقوں میں یہ چیمہ گوئیاں جاری ہیں کہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور ایرانی بحری جہازوں اور بندرگاہوں پر امریکی پابندیوں میں نرمی کے لیے کسی سمجھوتے کے امکانات کافی قریب آ سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے
تو یہ ایک اہم نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے جسے امریکی انتظامیہ مستقبل میں مذاکرات کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایران کے باقی ماندہ جوہری عزائم کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ موجودہ کمزور اور نازک جنگ بندی سے آگے بڑھ کر اگر کوئی زیادہ ٹھوس معاہدہ سامنے آتا ہے تو اسے دنیا بھر میں خوش آئند سمجھا جائے گا، کیونکہ اس سے یہ امید جڑے گی کہ جنگ کے باعث پیدا ہونے والے توانائی اور معاشی بحرانوں میں بتدریج کمی آ سکتی ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کی بندش نے عالمی منڈیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایران کی جنگ بھی واشنگٹن کی دیگر پالیسیوں کی طرح سخت سیاسی کشمکش، گہری نظریاتی تقسیم اور ذاتی سیاسی فائدے کے لیے سٹیج کی جانے والی اسٹریٹجی کی نظر ہو چکی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے اس تنازع پر ہونے والی تنقید کو سختی سے رد کرنا بھی صورتحال کو بہتر بنانے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا رہا ہے، خصوصاً اس پس منظر میں کہ ایران کی مزاحمتی صلاحیت کو بار بار کمتر سمجھا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ٹرمپ سیاسی طور پر آسانی سے جیت نہیں سکتے۔ رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کی مخالف ہے، اس لیے اگر وہ ایران پر نئے حملوں کا حکم دیتے ہیں تو انہیں اتنے ہی یا اس سے بھی زیادہ شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسا قدم صورتحال کو خطرناک حد تک بگاڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کشیدگی میں اضافہ اور معاشی نقصان مزید بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اکثر امریکی صدور اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے نئی فوجی مہم جوئی کا راستہ اختیار کریں یا پھر کسی ایسے باہر نکلنے کے راستے کی تلاش میں رہیں جو عموماً ایک نئی دلدل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کریں تو اس سے انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ تاہم ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امن معاہدے کی شرائط شاید اتنی پیچیدہ اور محدود ہوں کہ انہیں کسی بڑی سیاسی کامیابی کے طور پر پیش کرنا حتیٰ کہ ٹرمپ کے لیے بھی آسان نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر واشنگٹن ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال کرنے اور اپنی پابندیوں میں بتدریج نرمی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تاکہ ایران ابنائے ہرمز دوبارہ کھول دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران نے جنگ کے دوران جو دباؤ یا اثر و رسوخ حاصل کیا تھا وہ عملاً تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اس طرح امریکہ اپنے اہم مذاکراتی کارڈز خود کمزور کر دے گا۔ ایران کی طرف سے کسی بھی معاہدے میں یہ عہد کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا واشنگٹن میں شدید شکوک و شبہات کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اسی طرح یہ تجویز کے باقی ماندہ اختلافات خصوصاً یورینیم افزودگی اور ذخائر کے مسئلے کو صرف 60 دن کے اندر حل کر لیا جائے، یہ بھی اس لیے غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر جب یہ جنگ مسلط کی تو اس کے نتیجے میں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوئے اور دیگر اعلیٰ پولیٹیکل قیادت بھی شہید ہوئی۔ اب اس کے بعد سسٹم کے اندر نئے لوگ داخل ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ اسی سسٹم کے اندر تربیت یافتہ ایک افرادی قوت کی شکل میں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا ہمیشہ خیال رہے گا کہ وہ صرف وہ معاہدہ قبول کریں جس معاہدے کے تحت ایران مزید مضبوط ہو، کمزور نہ ہو۔ ایران کی نئی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس ٹکراؤ میں برتری انہی کو حاصل ہوئی ہے، اگرچہ اس کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے اور عوام سخت مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری جانب مجوزہ معاہدے کی ابتدائی صورتحال اس انکنڈیشنل سرنڈر سے مطالبے سے کافی دور ہے جو ٹرمپ نے مارچ میں ایران سے کیا تھا، لیکن وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچیں، کیونکہ گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ان کی عوامی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور ایران سمیت دیگر معاملات پر کانگریس میں ریپبلکن حمایت بھی کمزور پڑ رہی ہے۔ کچھ ریپبلکن رہنماؤں کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ ٹرمپ شاید ایران کے معاملے میں نرمی اختیار کر رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تقریباً 11 ہفتے قبل سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگزٹ اور پینٹاگون کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کے دفاعی سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اب صرف وقت کی بات ہے کہ ایران کے جوہری مواد تک رسائی حاصل ہو۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو ہٹانا اپنی جنگی اسٹریٹجی کا ایک اہم ہدف بنا رکھا ہے
تاہم اگر اسے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصانات اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ایسا راستہ عملاً ناقابل عمل بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے سفارتکاری کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ایران اس کے بدلے میں جو رعایتیں مانگے گا وہ بھی غالباً بہت زیادہ ہوں گی۔ معاہدے کی طرف پیش رفت نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر راجر وکر کے شکوک و شبہات کو بھی جنم دیا ہے۔ دوسری طرف خود ریپبلکن سینیٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ سوچ کہ ایران میں کام مکمل کیا جائے درست تھی، لیکن اب کسی معاہدے کی کوشش کرنا کمزوری کے تاثر کو جنم دے سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اتحادی سینیٹر لنڈسے گرام نے ہفتے کے روز خبردار کیا کہ اگر ایران کو ابنائے ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے اپنی برتری مستحکم کرنے کا موقع دیا گیا تو اس سے خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ یہ دلائل اپنی جگہ وزن رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ ایران پر پہلے سے جاری ہفتوں پر مشتمل امریکی اور اسرائیلی دباؤ کے بعد مزید لڑائی اس کی مزاحمت توڑنے میں واقعی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سارے مذاکراتی عمل کے دوران وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہیں وہ انڈیا پہنچے۔ اب دنیا کو تو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے، تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، امریکہ خاص طور پر ٹرمپ وہ نریندر مودی سے خوش نہیں ہے، تو دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ انڈیا پہنچتے ہیں اور مارکو روبیو نے انڈیا کے دورے کے دوران ممکنہ معاہدے پر ہونے والی تنقیدوں کا بھی جواب دیا، اور مارکو روبیو نے انڈیا میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سوچ بالکل مضحکہ خیز ہے کہ یہ صدر جنہوں نے پہلے ہی کئی معاملات میں سخت فیصلے لینے کی آمادگی ظاہر کی ہے کوئی ایسا معاہدہ کریں گے جو بالآخر ایران کو جوہری صلاحیت کے حوالے سے مزید مضبوط پوزیشن میں لے آئے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے احتیاط کا اشارہ دیا ہے کہ کہیں وہ کسی کمزور یا غیر مؤثر معاہدے کی طرف نہ چلے جائیں۔ انہوں نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ اپنے نمائندوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی معاہدے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح ٹرمپ کی قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر کیون ہاسٹ نے فوکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایک معاہدہ ابنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی بڑی مقدار کو دوبارہ عالمی منڈی میں لے آئے گا، جس سے تیل کا ایک طوفان آ سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس سے مہنگائی منفی سطح تک جا سکتی ہے کیونکہ توانائی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ٹرمپ کو جواب دینے کے لیے دو انتہائی اہم سوالات کا سامنا ہے، اور یہی سوالات خود CNN نے بھی اٹھائے ہیں کہ جیسے جیسے مجوزہ معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ٹرمپ کو چند نہایت اہم سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ممکنہ معاہدہ سابق صدر باراک اوباما کے 2015 میں ایران اور بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے زیادہ مضبوط اور مؤثر ہوگا؟ اس معاہدے نے ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے متعدد راستے بند کر دیے تھے، اور اس میں سخت اور مسلسل نگرانی کا سسٹم بھی شامل تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی جانب سے اسی معاہدے کو مسترد کرنے اور ایک ایسی جنگ کے آغاز نے جس میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، خلیجی خطہ پورا متاثر ہوا، امریکی فوجی اڈے تباہ ہوئے، اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم تباہ ہو گیا، تھاٹ سسٹم تباہ ہوا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور خود ایران کے اندر بھی ہلاکتیں ہوئیں، کیا یہ سب کچھ امریکہ کو ایران کے مقابلے میں کسی بہتر پوزیشن میں لا کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ یہ حقیقت کہ اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں خود ٹرمپ کے لیے ایک بڑے سیاسی مخمصے کو ظاہر کرتی ہے۔ جنگ دوبارہ شروع کرنا سنگین سیاسی اور معاشی نتائج کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ دستیاب بہترین شرائط پر اسے ختم کرنا بھی تقریباً اتنا ہی مشکل اور غیر مقبول ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ پورا منظرنامہ ہمیں ایک ہی نتیجے تک لے جاتا ہے کہ یہ تنازع اب محض سفارتی فائل نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک جوا بن چکا ہے جس میں ہر آپشن کے ساتھ ایک بھاری قیمت جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی معاہدے کی طرف پیش رفت ہوتی ہے تو وہ بظاہر ایک سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات وقت کے ساتھ ہی واضح ہوں گے، اور اگر راستہ دوبارہ سختی کی طرف جاتا ہے تو اس کے نتائج صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت اور عالمی سیاست دونوں کو متاثر کریں گے۔ یہی وہ غیر یقینی صورتحال ہے جو اس پورے بحران کو ایک عام تنازع سے کہیں زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے، جہاں ہر قدم آگے بھی ہے اور پیچھے بھی۔
آپ اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اس معاہدے کے نتیجے میں ایران کو فتح ہوگی یا امریکہ کو فتح ہوگی؟ اور ممکنہ معاہدے کی اہم جو نکات ہیں اس پر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس پر ضرور کمنٹ دیجیے گا. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.